बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज मोहम्मद इरफान फरीद आपसे मुखातिब है। लेक्चर नंबर 3 में हमने शामिल निसाब नज़्म हमद के शायर का तारुफ और शेर नंबर 1 की तशरीह को देखा था। आज के लेक्चर में हम शेर नंबर 2, 3 डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने शामिल निसाब नज़्म जो है वो पेश खिदमत है। गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात उसकी, गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात उसकी, दूई के नक्श सब झूठे है सच्चा एक नाम उसका। आइए सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। यकताई कहते हैं एक होना, दूई कहते हैं शिरकत, दो समझना, किसी को किसी का शरीक बना देना। ज़ात कहते हैं हस्ती को, और नक्श कहते हैं निशान, तस्वीर को। तो मफहूम ये बनेगा अल्लाह की ज़ात अपनी यकताई की खुद गवाह है, दूई के सब नक्श झूठे हैं, उसी का नाम सच्चा है। अजीज तुलबा और तालिबात, इस शेर के अंदर शायर ने बड़ी खूबसूरती के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत को बयान किया है, उसके एक होने को बयान किया है। देखिए, इस कायनात दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खानदान बनाए, कबीले बनाए। एक छोटा सा खानदान, एक छोटा सा घर है, अगर उसको चलाने के लिए एक सरबराह ना हो और उस घर के अंदर दो सरबराह बना दिए जाएं, घर का निजाम नहीं चलता। तो जब एक छोटे से घर के अंदर दो सरबराह बन जाए तो वो घर का निजाम नहीं चलता। तो खुद सोचिए, इतनी बड़ी कायनात, इतना वसी इंतजाम और इतना वसी निजाम दो से नहीं चलता होगा, एक से ही चलेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कुरान में फरमाता है, लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर इस कायनात दुनिया के अंदर दो खुदा होते तो इस कायनात का निजाम बिगड़ के रह जाता, तबाह बर्बाद हो जाता। पता चला इस कायनात का निजाम एक ही हस्ती है जो चला रही है, वही वहदहू ला शरीक है। फिर देखिए, इस कायनात के अंदर आपको एक तरतीब नजर आएगी, एक नज्म ज़ब्त नजर आएगा। सूरज अपने वक्त पे तुलू होता है, अपने वक्त पे गुरूब हो जाता है। चांद अपने वक्त पे चमकता है, सितारे अपने वक्त पे चमकते हैं। कुरान खुद कह रहा है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। अल्लाह कहता है, मैंने सूरज को मुकर्रर करता रास्ते पे चला दिया, ये अपने मुकर्रर करता रास्ते पे चल रहा है। आज तक किसी ने ये नहीं सुना कि सूरज तुलू हुआ और सामने से चांद आ गया और इनकी टक्कर हो गई, आपस में टकरा गए। नहीं, क्यों? इसलिए कि इस निजाम को चलाने वाला वहदहू ला शरीक है। सूरज वक्त पे चलता है, तुलू होता है और वक्त पे गुरूब होता है। फिर देखें, दुनिया के अंदर हम जब अपनी इमारतें बनाते हैं, अपने घर को बनाते हैं, किसी कमरे की तामीर करते हैं, जब तक उसकी छत को सपोर्ट ना दी जाए, छत खड़ी नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात देखिए, इतना बड़ा और वसी आसमान बनाया और बगैर पिलर के खड़ा कर दिया। वही तो है ना जिसने इसको खड़ा किया है। तो गवाही दे रही है उसकी यकताई पे जात उसकी। इसलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुजूर फरमाते हैं, तफक्करू फी खल्किल्लाह, जब भी तुम अल्लाह की जात में गौर करोगे वो समझ नहीं आएगी। हाँ, उसकी जात में गौर न करना, तफक्करू फी खल्किल्लाह,
جب اللہ کی ذات کو پہچاننا چاہو اور اس کی ذات کو کی معرفت حاصل کرنا چاہو تو کچھ اور نہ کرنا، تفکروا فی خلق اللہ، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور کرنا، اس کی بنائی ہوئی مخلوقات کے اندر غور کرنا، تو تمہیں خود ہی پتہ چلے گا جب بننے والا اتنا عظیم ہے تو بنانے والا کتنا عظیم ہے۔ تو تفکروا فی خلق اللہ، اور اللہ کی ذات کی سب سے بڑی نشانی انسان کی اپنی ذات ہے۔ خود کا اللہ قرآن میں کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت تقویم میں پیدا کیا ہے۔ تو گویا اللہ کی وحدانیت اور اس کی یکتائی کی گواہی اور دلیل اس کی اپنی ذات موجود ہے۔ پھر شاعر کہتا ہے دوئی کے نقش سب جھوٹے، ہے سچا ایک نام اس کا۔ دیکھیے جب سے یہ کائنات مارز وجود میں آئی ہے، ہم جب ہسٹری پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ایسے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی کے دعوے کرتے رہے، لیکن یاد رکھیے جس نے بھی دعویٰ خدا کیا ہے اسے موت ضرور آئی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کا انجام بڑا برا کیا۔ آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ نمرود نے کہا دلیل کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اس نے کہا جاؤ ایک ایسا قیدی لے کے آؤ جسے سزائے موت سنائی گئی ہے۔ اس نے کہا اس کو آزادی دے دو۔ دوسرے کو بلایا جسے آزادی ملنا تھی، کہا اسے موت کے گھاٹ اتار دو۔ کہا یہ کام تو میں نے بھی کر لی، دیکھو جس کو آزادی ملنی تھی میں نے موت دے دی، جسے موت ملنا تھی میں نے اسے آزادی دے دی۔ جب یہ دلیل اس نے آگے سے پیش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو سچا رب ہے تو پھر آنا سورج کو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر، بس اتنا کہنا فبہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو گیا، اس کے اوسان خطا ہو گئے ہیں۔ نمرود پھر اللہ رب العزت نے موت کیسی دی؟ ایک حقیر سی مخلوق مچھر کو اس کے ناک میں داخل کیا، اس کے سر میں بھیج دیا، تو اس ایک حقیر سی مخلوق سے اس کی موت کو واقع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، فرعون سامنے آ جاتا ہے تو اللہ نے دریا میں غرق کر دیا۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے دوئی کے نقش سب جھوٹے، ہے سچا ایک نام اس کا، نہ اس کی ذات جیسی ذات کسی کی ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کی صفات جیسا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو کہا جتنے بھی دوئی کے نقش ہے اس کی ذات جیسی ذات کسی کی نہیں، اس کی صفات جیسی صفات کسی کی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں واحد و یکتا ہے۔ اگر کوئی شرک کرے گا، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں، اللہ کہتا ہے میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں، لیکن جو میری ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے میں اسے کبھی معاف نہیں کرتا ہوں، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو حوالہ جات آپ کے سامنے موجود ہے، اگر کائنات میں خدائے وحدہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کا نظام بگڑ کر رہ جاتا۔ کہہ دو اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تیسری آیت ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں۔ اشعار آپ کے سامنے وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے، زمانے میں سب کچھ ہے الا شریک، وہی ہے وہی وحدہ لا شریک۔ آئیے شعر نمبر 3، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ داستان کہتے ہیں کہانی کو، اور پیام کہتے ہیں پیغام کو۔ تو شاعر نے اس شعر کے اندر اللہ رب العزت کی
تعریف کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہر فضا کا ذرہ ذرہ اللہ کے موجود ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ دیکھیے، ہر تخلیق اپنے خالق کا تعارف پیش کرتی ہے۔ جب بھی ہم کسی تصویر کو دیکھتے ہیں تو تصویر کو دیکھنے کے بعد مصور کا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار اس مصور نے کتنی پیاری تصویر کو بنایا۔ گھڑی کو دیکھتے ہیں تو گھڑی ساز کا تصور ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی عمارت کو دیکھتے ہیں تو معمار کا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ تو جب ایک چھوٹی سی تخلیق کو دیکھیں تو اس کے خالق کا تصور سامنے آتا ہے۔ اتنی عظیم کائنات، اتنی وسیع کائنات، سورج کا اپنے وقت پہ طلوع ہونا، وقت پہ غروب ہو جانا، آسمان کا بغیر پلر کے کھڑا ہونا، اتنی وسیع زمین کو بنانا، تو یہ بھی تو کسی چیز کا اور کسی ذات کا پتہ دے رہی ہے نا۔ تو گویا اس کائنات کے اندر جس چیز کو دیکھو گے اور جس شے کو بھی دیکھو گے وہ شے اللہ رب العزت کی داستان سنا رہا۔ ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا، کہا ہوائیں بھی اسی کا سبق دے رہی ہیں اور اسی کا پیغام دے رہی ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں، باغوں سے گزرتی ہیں، گلزاروں سے گزرتی ہیں، پھولوں سے مس ہو کے آتی ہیں، تو وہ اس ہوا کے اندر خوشبو ہوتی ہے، مہک ہوتی ہے۔ تو یہ ہر ایک ہوا، جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ ہوائیں چلتی ہیں تو تب بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت کو اور اس کے ہونے کی دلیل اور اس کے ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، اللہ کی وحدانیت کی دلیل مانگنے والوں، تمہیں کیا ہو گیا، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کائنات کو دیکھو نا، یہ ساری کی ساری کائنات تمہیں اللہ کا پتہ دے رہی ہے۔ دیکھیں بندہ زمین کے اندر ایک چھوٹا سا بیج بوتا ہے، لیکن اس بیج سے اتنا بڑا درخت کون اگا رہا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ درخت وہ چھوٹا سا بیج بتا رہا ہے کہ دیکھو تم نے مجھے زمین کے سینے میں بویا، تو لیکن اللہ کی قدرت تھی کہ اس نے اتنا بڑا درخت بنا دیا۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین تک وسیع ہے۔ کائنات پر نظر دوڑاؤ، تمہاری نظر تھک کر واپس آ جائے گی، مگر تم اس میں کوئی شک نہ پاؤ گے۔ تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کا پیغام دے رہی ہے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ آئیے اب شعر نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ سراپائے معصیت میں ہوں، سراپائے مغفرت وہ ہے، سراپائے معصیت میں ہوں، سراپائے مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ مشکل الفاظ کے معنی، معصیت کہتے ہیں گناہ کو، روش کہتے ہیں عادت کو، طریقہ کو، خطا پوشی گناہ پر پردہ ڈالنا، خطا کوشی غلطی کی کوشش کرنا۔ اب اس شعر کے اندر شاعر نے اللہ رب العزت کی 2 صفات کا ذکر کیا ہے، سراپا مغفرت اور خطا پوشی۔ یعنی سراپا کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک، مغفرت اللہ غفار ہے، یہ اس کی پہلی صفت ہے، غفار وہ مغفرت کرنے والا ہے، خطا پوشی خطاؤں کو ڈھانپنے والا، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔ میرا پورا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اور جبکہ اللہ کی مغفرت بے حساب ہے۔ شاعر نے اس شعر کے اندر سب سے پہلے اپنی عاجزی کو بیان کیا ہے، سراپا معصیت میں ہوں۔ دیکھیں انسان دنیا میں آیا ہے، غلطی کا پتلا ہے، انسان گناہ کرتا ہے اور قدم قدم پہ گناہ، وہ انسان ہی نہیں ہے جو گناہ نہ کرے۔ کسی دانا نے کہا تھا نا، جو گناہ کرتا ہے وہ انسان ہے اور جو گناہ کر کے اکڑ جاتا ہے وہ شیطان ہے،
اور جو گناہ کر کے پچھتاتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اس شعر کے اندر بھی شاعر نے اپنی عاجزی کو بیان کیا، اپنی انکساری کو بیان کیا، کہا سراپا معصیت میں ہوں۔ اس نے کہا سر سے لے کر پاؤں تک میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اور انسان ہوتا ہی وہ جو گناہ کرتا ہے، کیونکہ نبی کی ذات وہ ذات ہے جو گناہ نہیں کرتی ہے، اس کے بعد فرشتے کی ذات وہ ہے جو گناہ کرتی نہیں ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے نسیان سے، جو ہے نا، انسان نسیان سے بن، جس کا معنی بھول جانا، غلطی کرنا، انسان گناہ کرتا ہے۔ لیکن عظیم انسان وہ ہے جو غلطی کرتا ہے اس پہ اکڑتا نہیں ہے، اتراتا نہیں ہے، بلکہ عاجز بن جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ تو شاعر نے بھی وہی کام کیا، سراپا معصیت میں، یا اللہ میں مانتا ہوں میں سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میں گناہوں میں لتڑا ہوا ہوں، میں گناہوں سے بھرا پڑا ہوں، لیکن یا اللہ ایک طرف میرے گناہ ہے، جب دوسری طرف دیکھتا ہوں سراپا مغفرت تو ہے، تیری ذات بخشنے والی ہے نا۔ جب میں اپنے گناہ دیکھتا ہوں اور تیری مغفرت دیکھتا ہوں تو میرے گناہ بڑے چھوٹے سے نظر آتے ہیں۔ تو کہا سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، یا اللہ میں سر سے لے کر پاؤں تک گناہ کا میں ڈوبا ہوا ہوں، اور تیری ذات سراپا مغفرت، بے حساب مغفرت کرنے والی ہے، تو گناہوں کو بخشنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ اور پھر دیکھیے حدیث پاک مجھے یہاں پہ یاد آ رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا، رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہے۔ کیا مطلب؟ جب کبھی اللہ کی رحمت اور اس کا غضب آپس میں ٹکرا جائے تو آقا فرماتے ہیں اللہ کی رحمت جیت جاتی ہے اور اس کا غضب ہار جاتا ہے۔ اب شاعر کہتا ہے میرے گناہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے تھے، پھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی رحمت کو مانگا، یا اللہ میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، میں مغفرت مانگتا ہوں۔ اب رحمت اور غضب دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، تو جیتے گا کون؟ اللہ کی رحمت جیتے گی۔ خطا پوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ اس نے کہا یا اللہ میرا کام ہے خطا پہ خطا کرنا، ہر وقت خطائیں کرتا رہتا ہوں، اور خطا پوشی ہے کام اس کا، اور اس وحدہ لا شریک کی ذات وہ ذات ہے جو میرے خطاؤں پہ پردہ ڈالتی ہے۔ اور دیکھ لیں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، پچھلی امتوں کے حوال پڑھ کے دیکھیں، رات گناہ کرتی تھی تو پیشانیوں پہ لکھ دیا جاتا تھا، دروازے کی چوکھٹ پہ لکھ دیا جاتا تھا، لیکن آج ہم قدم قدم پہ گناہ کر رہے ہیں، وہ آج ہماری پیشانیوں پہ لکھتا نہیں ہے، وہ ہماری چوکھٹ پہ لکھتا نہیں ہے، وہ ہماری خطاؤں پہ پردے ڈالتا ہے، وہ ایسا خطا پوش ہے۔ اور حدیث پاک سن لیجئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوست زیادہ بنایا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ دوست زیادہ بنانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو پکڑے گا، اپنا حساب کتاب دے، جب اللہ بلائے گا وہ قریب جائے گا، اللہ فرمائے گا جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ وہ بندہ کہے گا مولا تو نے بلایا، تو نے کچھ پوچھا بھی نہیں، معافی دے رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا وہ دیکھ سامنے تیرے کتنے دوست کھڑے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ دنیا میں کیا تھا، یہاں پہ کیا نکل آیا؟ جا دنیا میں بھی تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھا ہے، آج بھی تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالے۔ وہ تو ایسی ذات ہے، وہ شاعر کہتا ہے کہ مولا میں خطا کرنے والا ہوں تو خطاؤں پہ پردہ ڈالنے والا۔ اے پیغمبر میں ان بندوں کو پیغام پہنچا دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے، بے شک وہی بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اشعار دیکھ لیجئے، باوجود کے پر ہوں اس یاں سے تیری رحمت کا ہے پھر بھی سودا، اس یاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل ازردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا، اگر کچھ پوچھنا ہو آپ پرسنل پوچھ بھی سکتے ہیں، اور میرے لیکچر کو شیئر بھی کیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام۔